फायदा उठाने की कोशिश की। खान साहब क्या होगा? लोगों को ये खदशा है कि क्या हो जाएगा उस दिन? सीधी बात करें ना जी, पहले तो गोली चल गई। आज तक तहरीक इंसाफ के इतने थे, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जलसे नहीं हुए जो तहरीक इंसाफ के। कोई गोली चली है, कोई तोड़फोड़ हुई है? हमारे जलसों में तो औरतें बच्चे आते हैं, हमारे जलसे में तो लोग जश्न बनाते हैं, क्योंकि उनको तो उम्मीद नजर आ रही है नए पाकिस्तान की। और जो जश्न बनेगा इंशाल्लाह 14 को यहां आप सब देखेंगे कि हम खुशियों का जश्न बनाएंगे, नया पाकिस्तान। मैं खुद वहां बैठूंगा, मैं खुद वहां सोऊंगा, मैं अवाम के साथ सोऊंगा वहां। मैं कोई ये क्योंकि मेरे अरबों रुपए बाहर पड़ा नहीं, मुझे खौफ नहीं होगा कि अगर मैं मर गया तो मेरे सारे पैसे को क्या बनेगा, इतनी मेहनत से चोरी करके पैसा बनाया मैंने, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, मैं वही सोऊंगा अवाम के साथ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर किसी ने कुछ किया ये कसूर तहरीक इंसाफ का नहीं होगा, क्योंकि हमने आज तक कोई चीज की नहीं जो पुरअमन नहीं है। हमारे जलसे इतने इतने बड़े जलसे आपने जैस्मिन देखे हैं, कभी किसी किस्म की कोई बदतमीजी हुई है, ख्वातीन को कभी किसी ने हाथ लगाया? हमारी इतनी औरतें आती हैं, तो हमें तो एक तरह तो नवाज शरीफ का शुक्र अदा करते हैं, खैर किया तो उन्होंने डर के है, ये जो इन्होंने आर्टिकल 145 फौज बना लिया इस्लामाबाद में। लेकिन मुझे कम से कम ये इत्मीनान है कि फौज का और कुछ नहीं तो हमारे जो लोग आएंगे उनकी तो पूरी हिफाजत करेगी ना, तो वो फायदा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तो बुलाई इसलिए कि फौज के पीछे छुपे हुए कि धांधली ना इनकी पकड़ी जाए, तो फौज को आगे कर दिए। लेकिन इन्हें नहीं पता ये पाकिस्तान की फौज है, ये कोई रायवेंड की और शरीफ खानदान के कोई जाती गुलाम नहीं है, तो इंशाल्लाह हमें कोई फिक्र नहीं है। एक बात बताएं, कुछ हुआ जिम्मेदार इसका नवाज शरीफ है। अगर मुझे कुछ हुआ, मैं अपने सारी पार्टी के लोगों को कह रहा हूं कि आपने नवाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराना है इसका। खान साहब, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ी बात आपने की है। बाहर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी को भी कुछ हो। मुझे ये बता दें 14 तारीख को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्योंकि अवाम लोगों में तो बेचैनी है, लोग चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करें, मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन आपने वजीर आजम के मुस्ताफी होने का वाज़ेह तौर पर कहा है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें तो मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम से सवाल पूछता हूं, मैं अगर इलेक्शन में धांधली करके आ जाता हूं और इतनी करता हूं कि जो छुपाई जा सकती नहीं है, क्योंकि इन्होंने धांधली पता ही कितनी की है, 70 लाख से 1.5 करोड़ वोट ले लिए, यानी इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पिछले दौर से बदतरीन, इनकी एग्रीकल्चर यानी जो बेचारे किसानों का इन्होंने हाल किया, 1% ग्रोथ रेट हुई है जो कभी पंजाब की तारीख में नहीं हुई, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, जुर्म वो बढ़ गए, डॉक्टरों को इन्होंने सड़कों पे फेंटा लगाया, इन्होंने नर्सेज को इन्होंने मारा, सड़कों पे एहतजाज किया उन्होंने, स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, उनके पेपर्स खराब कर दिए इन्होंने, यानी इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को, पंजाब के सिविल सर्वेंट्स को इन्होंने मारा, तो इनको दुगनी वोट कैसे पड़ गई? नवाज शरीफ का पाकिस्तान पे हुकूमत करने का कोई हक नहीं है, ये जाली मैंडेट है, ये धांधली करके आए हैं, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि ये रिजाइन करें, इलेक्शन कमीशन रिजाइन करे। जिन जिन लोगों का इंशाल्लाह पीर को मैं इंकशाफ करूंगा कौन कौन लोग थे मुलव्वस इस धांधली में, इनको कटारे में खड़ा किया जाए, इनका एहतसाब किया जाए, और फिर साफ और शफाफ इलेक्शन से जो पाकिस्तान बनेगा वो होगा नया पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह मैं जैस्मिन आपको बता रहा हूं, मैं अपनी कौम को जानता हूं, मैं पाकिस्तान के नौजवान को जानता हूं, मैं आज आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में चाहे ये जो मर्जी कर लें, और मैं पुलिस को कहना चाहता हूं कि ये जो आप हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आप सबके नाम नोट कर रहे हैं, हम वेबसाइट बना रहे हैं, हमने सारे पुलिस वालों के नाम नोट करने हैं, क्योंकि गैर कानूनी काम कर रहे हैं आपके, अगर आपने पुरअमन एहतजाज के सामने रुकावटें पेश की, हम आपको नोट कर रहे हैं, हम आपको किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम आपको सजाएं दिलवाएंगे, नौकरियों से निकालेंगे, और अगर किसी ने गोली चलवाई उसको फांसी की सजा दिलवाएंगे। लेकिन आपका, मैं पुलिस को फिर कह रहा हूं, आप पाकिस्तान की पुलिस हैं, आप ये शरीफ खानदान की पुलिस नहीं है। तो जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के मोटरसाइकिल, किस तरह आप क्यों पकड़े हैं लोगों के मोटरसाइकिल, कौन से कानून के मुताबिक आप पकड़ रहे हैं? क्या ये आपको नवाज शरीफ और खानदान पैसे देता है, या हमारे टैक्स के पैसे पे आप काम कर रहे हैं? आप अगर ये हरकतें करेंगे, हम आप रोक नहीं सकेंगे।
میں یہ جو مرضی کر رہی ہے نہیں روک سکیں گے، لیکن آپ کو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں بعد میں، ایک ایک کام احتساب کریں گے، ایک ایک کو ہم انصاف کے کٹارے میں کھڑا کریں گے۔ خان صاحب ایک بات بتائیے گا، آپ کی فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات چیت ہوئی تھی، کیا کوئی انڈیکیشن کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے یا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں گے؟ ہر حالت میں پیپلز پارٹی ان کی حکومت بچانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ سب کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں کوئی تیسری قوت نہ آ جائے۔ دیکھیں آصف زرداری تو سب سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ انہی کے دور میں تو نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کی تھی، اور انہی کے دور میں نواز شریف نے کہا تھا میں جمہوریت بچانے کے لیے نکل رہا ہوں، انہی کے دور میں کہا تھا کہ اس روکے نا، کیونکہ میں ایک آئینی اور قانونی کام کر رہا ہوں۔ تو آصف زرداری نے ظاہر ہے جب ہم نے انہیں کہا کہ ہمارا یہ حق ہے، انہوں نے کہا بالکل آپ کا حق ہے۔ ہم نے دوسری چیز انہیں کہی کہ جناب 4 حلقوں کا جب ہم مانگ رہے تھے، اسمبلیوں میں بول رہے تھے 12 مہینے سے، کیوں نہیں ہمیں اس کا حق ملا؟ انہوں نے کہا آپ کا حق ہے، انہوں نے اس چیز میں متفق تھے۔ تو اس پہ کون نہیں متفق ہوگا؟ مجھے جاسمین یہ بتائے، یہ دنیا میں آپ نے کہیں سنا ہے؟ آپ کے میں مجھے دیکھنا، ہندوستان میں الیکشن ہوا ابھی چند مہینے پہلے ہوا نا ہندوستان میں، سب نے مان لیا رزلٹ، کیونکہ الیکشن میں صاف اور شفاف تھا۔ افغانستان میں الیکشن ہوا، عبداللہ نے کہا میں الیکشن رزلٹ نہیں مانتا، کیا ہوا؟ ایک ایک ووٹ گنی جا رہی ہے، ایک ایک ووٹ، 80 لاکھ ووٹ، ایک ایک ووٹ گنتی کی جا رہی ہے۔ ہم بھی یہ کر سکتے تھے، ہم نے پاکستان کی خاطر کہا ٹھیک ہے اب صرف 4 حلقے کر دیں۔ مجھے پتا ہے انہوں نے 4 حلقے کیوں نہیں کھولے، کیونکہ جن ابھی 14 حلقے کھولے ہیں جاسمین، 14، اور جو بھی 14 حلقے کھولے ہیں 14 حلقوں میں اللہ معاف کرے جتنی بے دردی سے انہوں نے دھاندلی کی ہے ہر 14 حلقوں میں، اس لیے باقی نہیں کھول رہے۔ اور اس میں آرओز شامل ہیں، اس میں پریزائڈنگ آفیسر شامل ہیں، اس میں عملہ شامل تھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ شامل ہے، اس میں جو آرओز کو اوپر کمانڈ کر رہے تھے وہ لوگ شامل ہیں، اس میں نون لیگ شامل ہے، ان کے کینڈیڈیٹ شامل ہیں۔ ہم آپ کو ثبوت دیں گے 11 کو آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ گیم کیسے بنی۔ ابھی تو ہم نے بتایا کیا ہوا، 11 کو ہم بتائیں گے کیسے ہوا اور اس میں کون کون ملوث تھا۔ خان صاحب ایک بات بتائیے گا، ٹورڈز دی اینڈ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، اگر آپ کے مطالبات پورے نہ ہوئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں مانتے نا کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، وہ نہیں مانتے کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ تو کہتے ہیں جو بھی ہوگا اسمبلیز میں ہوگا، اسمبلیز کے باہر نہیں ہو سکتا، ڈی چوک پہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کے بیانات ہیں اب تک۔ تو اگر پورے نہ ہوئے مطالبات، تو میرا ایسا سوال، ایک منٹ جاسمین میرے سے ان سے سوال تو پوچھیں جی پوچھیں کہ چیف جسٹس کی جو موومنٹ تھی وہ اسمبلی میں کیوں نہیں ہوئی، وہ سڑکوں پہ کیوں ہوئی ہے؟ پوچھیں نا اگر نواز شریف سے، کیا ان کی یادداشت اتنی کمزور ہے، ان کو بھول گئے ہیں؟ مجھے تو یاد ہے 2009 کیونکہ میں اس میں شریک تھا، تو وہ اسمبلی میں کیوں نہیں فیصلہ ہوا؟ ٹھیک، وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کیوں نہیں ہوا، آپ کو پتا ہے کال بھی کس کی آ گئی۔ میں اب اس میں کیا کہوں کہ نہیں، زرداری صاحب کرنا نہیں چاہتے تھے ان کو بحال۔ 2009 میں تو ملٹری ڈکٹیٹر جاسمین، 2009 میں تو ملٹری ڈکٹیٹر نہیں تھا نا، 2009 میں تو جمہوری حکومت تھی، تو انہوں نے اسمبلی میں کیوں نہیں فیصلہ کیا چیف جسٹس کا؟ کیوں لانگ مارچ کی بتائیں؟ اور پھر فیصلہ ہو گیا لانگ مارچ میں، چیف جسٹس بحال ہو گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے تو 12 مہینے پوری کوشش کی، اسمبلی سے لے کے ساری عدالت سے لے کے ٹرائیبیونل سے لے کے الیکشن کمیشن، ہمیں تو 4 حلقوں میں 400 حلقے تھے جن کے اوپر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، 400 حلقوں میں کبھی اتنا ہوا، تو 4 حلقوں میں نہیں یہ کر سکے ہمیں۔ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا جب آ رہا ہے سمندر ان کی طرف، تو اب ڈر کے پیر ان کے کانپ رہے ہیں، کیونکہ لیڈر ہے نہیں، بزدل ترین ہے، دولت نے ان کو بزدل کر دیا ہے، اب ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا خان صاحب، مثبت بات کیا تھی جو 4 حلقے مانگ رہے تھے؟ ایک میں آپ سے 4 حلقے سے زیادہ مجھے بتائیں، اس کوئی مثبت بات تھی؟ نہیں کی انہوں نے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ 4 حلقے کھلتے تو ان کا سارا ان کا الیکشن پتا چل جانا تھا کہ انہوں نے کتنا بڑا فراڈ کیا۔ خان صاحب اگر چلیں اس طرح بتا دیں کہ آپ نے چیف جسٹس والی بات کی، لاسٹ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ کا بھی ٹائم اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، تھوڑا یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے مطالبات جو 4 حلقوں والے تھے یا دوسرے جو مطالبات ہیں، چلے فرض کریں مان لیا وہ پورے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی آئیں پورے کر رہے ہیں، اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو پھر میں سمجھوں کہ معاملات مطلب کوئی ڈیٹ دے دیں گے آپ کے جی سال بعد یا 2 سال بعد کے انتخابات ہوتے ہیں،
اور اس کے بعد نواز شریف صاحب خود آ جاتے ہیں آپ کے پاس, ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیج دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کیا فیصلہ کریں گے آپ اس وقت؟ جیسمین, میں کوئی بزنس مین نہیں ہوں جو سودے کرتا ہوں, کہ ڈیلز کرنے والا میں آدمی نہیں ہوں. میں نے 12 مہینے سے کنسسٹنٹلی کہا کہ میں قانونی طور پہ اپنا حق ڈھونڈ رہا ہوں, حق, اور میں اپنے لیے نہیں ڈھونڈ رہا. میں اس ملک کے بچوں کے مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے حقیقی جمہوریت لانا چاہتا ہوں, اور یہ جو اس ملک میں بدترین شریف خاندان کی بادشاہت قائم کی ہوئی ہے یہ ختم کرنا چاہتا تھا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ 4 حلقے کرو تاکہ پتہ چلے کس نے فراڈ کیا, تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. یہ میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میری سینٹر میں نے کون سے پیسے بنانے, میری گورنمنٹ ہے اس وقت کے پی میں, تو مجھے اگر میں نے پیسے بنانے ہو, میں آج پیسے بنا رہا ہوں, میں بھی ان کی طرح مزے کر رہا ہوں. ان کی بزنس چلتی تب ہے جب یہ اقتدار میں آتے ہیں, میں بھی بڑی بزنس کر سکتا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے. اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑے مگرمچھ جو سارے مل کے مکہ کر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ملک کو کھا رہے ہیں, عوام بیچاری تباہ ہو رہی ہے, لوگ بیچارے بجلی کی انتہا کے اندر, بچے سو نہیں سکتے رات کو, بجلی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ کون سے لوگ اپنی بزنس کر سکتے ہیں, بجلی چلا سکتے ہیں, یا بجلی کا یا قیمت دیں, یا بچے کا علاج کریں, یا بچے کو پڑھائیں, یا ملک تباہ ہو رہا ہے ہمارا. اور یہ آرام سے عیاشیاں کرتے اپنی بچوں کو لے کے باہر بزنس کرتے پھر رہے ہیں. کبھی ہندوستان میں جندال سے بزنس کر رہا ہے, کبھی ترکی میں جا کے اپنے اور پروجیکٹس کر رہا ہے. ابھی تو میں جنگل بس کا آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کتنا انہوں نے مال بنایا ہے. ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جندال کے ساتھ کانٹریکٹ میں کتنا پیسہ بننے والا ہے. ان کو صرف پیسے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, اور ان کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ یا کسی کو جو بولے تو اس کی قیمت لگا دو, اور یا پھر اس کو انتقامی کارروائی کر کے ڈرا دو. یہ میرے سے پھنس اس لیے گئے کہ مجھے نہ میری یہ قیمت لگا سکتے ہیں اور نہ مجھے ڈرا سکتے ہیں. اور میں اب 14 اگست کو انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کے آغاز کریں گے. عوام کا سمندر آئے گا, ہم سارا الیکشن کھلوائیں گے ان سے, ہم اس کی ریزگنیشن مانگیں گے نواز شریف کی, کیونکہ جعلی مینڈیٹ سے آیا ہے. یہ جو جعلی کارکردگی, جعلی پرفارمنس, یہ ساری ایکسپوز کریں گے اس کی, اور اس کے بعد ری الیکشن کروائیں گے. یہ کہنا جی فوج آ رہی ہے یا فوج کو بلا رہے ہیں, فوج ہماری سمجھ بیٹھی ہے کہ فوج ملک کے مسئلے حل نہیں کر سکتی. فوج کو آگے بڑی وہ ملک کے بارڈرز کو یا اور ان کو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں. یہ صرف ایک جینوئنلی الیکٹڈ حکومت جو عوام کے ووٹ سے الیکٹ آتی ہے, وہی عوام کی خدمت کرتی ہے. تو خان صاحب, جمہوریت لانے کے لیے پہلے الیکشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے. لاسٹ کامنٹ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کا 2 ٹوک فیصلہ ہے, اور ظاہر ہے آپ کی پارٹی کا, آپ کا مشاورت سے, کیا یہ واضح 2 ٹوک فیصلہ ہے؟ لیٹ می بی ویری کلیئر کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا کہ شارٹ آف نواز شریف ریزگنیشن نتھنگ از ایکسپٹیبل ٹو یو. جیسمین, یہ قوم مجھے 35-40 سال سے تو جانتی ہے, کرکٹ کے زمانے سے. کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں کوئی وہ بات کروں؟ میں کئی دفعہ بڑا دیر لگاتا ہوں سوچنے پہ. میری پارٹی نے شروع میں زور لگایا کہ دیکھیں یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, آپ اسے ایکسپٹ نہ کریں. میں نے سوچا ملک کا, ہم نے بڑی دیر لگائی, لیکن جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں, میں کوئی آج تک اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹا ہوں. یہ فیصلہ بڑی آرام سے سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے فیصلہ ہے. جب تک ہم اپنا الیکٹرل سسٹم ٹھیک نہیں کرتے, نہ پڑھے لکھے لوگ آ سکتے ہیں اسمبلی میں, نہ مڈل کلاسز آ سکتی ہیں, نہ پروفیشنلز آ سکتے ہیں. یہی لوگ دھاندلی کر کے جب آئیں گے تو اسمبلی میں آ کے پاک تو نہیں ہو جائیں گے, یہ پھر وہاں کے پیسہ بنائیں گے, یہ ملک لوٹیں گے, اور جو ملک نیچے جاتا رہے گا اور یہ اوپر جاتے رہیں گے. اور اوپر سے شریف خاندان نے بادشاہت قائم, رشتہ داروں کو ساروں کو اوپر بٹھا دیا ہے. اس کے خلاف میں کھڑا ہوں. ہم ایک نیا سوچ لے کے آ رہے ہیں. نیا پاکستان بنانے کے لیے آپ کو نیا الیکشن سسٹم بنانا پڑے گا, آپ کو سزا اور جزا کا قانون بنانا پڑے گا. جنہوں نے دھاندلی کی ان کو کٹارے میں کھڑا کرنا پڑے گا, اور کوئی چیز 14 سے مجھے پیچھے نہیں ہٹائے گی. جو مرضی ہو جائے, 14 کو میں آ رہا ہوں, اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا 14 تک میں وہاں کھڑا رہوں گا, جب تک ہم یہ ری الیکشن نہیں کرواتے اس ملک میں. Okay, this is something very important. Imran Khan صاحب, thank you very much because it's a busy day for you. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, انہوں نے 2 ٹوک اپنا فیصلہ سنایا کہ 14 اگست کو وہ آ رہے ہیں, کوئی قوت ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی. فیصلہ روڈ پر ہی ہوگا, 14 اگست کو ہی ہوگا, چاہے کتنا وقت لگ جائے, اور فیصلے کی شکل میں انہیں نئے انتخابات چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 14 اگست کو کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. Give me your feedback on Twitter and Facebook. اللہ حافظ.
ہے.